अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज के एडिटोरियल का आगाज़ करते हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 115 से। और अल्लाह ही का है मशरिक़ और मग़रिब, सो जिस तरफ तुम मुँह करो वहाँ वही मुतवज्जा है। बेशक अल्लाह बेइंतहा बख्शिश करने वाला, सब कुछ जानने वाला है। आज के हमारे पहले एडिटोरियल का टाइटल है के पी मिनॉरिटीज़ प्रोजेक्ट। माइनॉरिटीज़ होती हैं अक़लियतें। खैबर पख्तूनख्वा ने इस ज़ुमरे में तकरीबन 109 इबादतगाहों को दोबारा से तामीर या फिर उनको बहाल करने का ऐलान किया है, फ़ैसला लिया है। लेकिन जब पाकिस्तान में इस तरह के फ़ैसले लिए जाते हैं तो जो फार राइट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स होते हैं उनका क्या रिस्पांस आ सकता है, उसके बारे में हम इस एडिटोरियल में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जिनको रिस्टोर किया जाना है और कितना बजट इनके लिए मुख्तस किया गया है। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस। जब हम इलेक्टोरल की प्रोसेस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो इलेक्शन की इस्तेलाहात हैं ये सिर्फ तभी काम कर सकती हैं जब हुकूमत, अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सेम पेज पे हों। लेकिन पाकिस्तान में ये तमाम चीज़ें इसके बरक्स हैं। इसी ज़ुमरे में फेडरल साइंस मिनिस्टर ने दावा किया है कि मुतनाज़ा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में तब्दीलियाँ की गई हैं। इस एडिटोरियल में हम उन तब्दीलियों के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से उनकी बैटरी लाइफ एक्सटेंड की गई है और दूसरी कौन कौन सी तब्दीलियाँ की गई हैं जिनकी वजह से ये ईवीएम ज़्यादा कारगर साबित हो सकती हैं। लेकिन इसके बरक्स हम दुनिया में देखेंगे कि क्यों जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हैं उनको छोड़ दिया गया है और दोबारा कन्वेंशनल मेथड की जानिब आया जा रहा है। लास्ट एडिटोरियल होगा हमारा ए मिसप्लेस्ड रेमेडी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने एक रिमार्क दिया है कि जो हुकूमत के DHUs हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं उनको बंद कर दिया जाएगा और प्राइवेट सेक्टर्स को हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए फैसिलिटेट किया जाएगा। तो ये जो उनका रिमार्क है कितना ज़्यादा मिसप्लेस्ड है और किस तरह से जो प्राइवेट सेक्टर है वो तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकता जो कि DHQs, BHUs या RHCs प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान में जो हेल्थ केयर का स्ट्रक्चर है वो क्या है, इन पेशेंट आउट पेशेंट क्या होते हैं और जो नया पाकिस्तान नेशनल हेल्थ कार्ड है ये कहाँ तक एक्सटेंड करता है और किस तरह से जो पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम है ये लोगों को सहूलियात प्रोवाइड कर रहा है। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें, ग्रीन कलर में हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। येलो कलर में हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग को हाईलाइट करेंगे। पर्पल कलर में हमारे पास मेटाफोर्स या फिर ईडियम्स होंगे। एक्वा कलर में हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर हैं और रेड कलर में हमारे पास पंक्चुएशन मार्क्स होंगे। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एडिटोरियल के साथ। द खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट्स डिसीजन। KP की हुकूमत का ये फ़ैसला कि वो बिल्ड करेंगे, तामीर करेंगे और बहाल करेंगे 109 इबादतगाहों को, प्लेसेस को या फिर रिहायशी एरियाज़ को, रेजिडेंशियल एरियाज़ को अक़लियती माशरे के कम्यूनिटीज़ के इन द प्रोविंस अपने सूबे में इज़ कमेंडेबल। तो ये फ़ैसला काबिल तारीफ़ है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का ये फ़ैसला कि वो 109 इबादतगाहों को और रिहायशी एरिया को ख़ास तौर पे माइनॉरिटी कम्यूनिटीज़ को दोबारा से तामीर करेंगे, रिस्टोर करेंगे, तो ये फ़ैसला काबिल तारीफ़ है। द डिटेल्स, स्केल एंड एस्टिमेटेड कास्ट ऑफ प्रोजेक्ट 513 मिलियन। जो इस प्रोजेक्ट की तफसीलात हैं, स्केल है और तखमीना है तकरीबन 513 मिलियन रुपीज़ का। तो ये तमाम चीज़ें इंडिकेट करती हैं, निशानदही करती हैं दैट ऑफिशियल्स कंसर्न्ड हैव डन देयर होमवर्क, कि मुतलका अफसरान ने अपना काम किया है एंड आर नॉट शूटिंग फ्राम द हिप, और ये किसी केयरफुल कंसिडरेशन के बिना रिएक्ट नहीं कर रहे। हाउएवर ताहम considering how easy it is in the country to whip up extremist sentimentals, ये तमाम चीज़ें देखते हुए कि हमारे मुल्क में कितना आसान है इंतहा पसंद लोगों के जज्बात को भड़काना, एक्साइट करना, प्रोवोक करना। डबल कॉमाज हैं, फ्लो ऑफ सेंटेंस मेंटेन रहेगा, ख़ास तौर पे जो माइनॉरिटी अक़लियत कम्यूनिटी है उनके ख़िलाफ़। एंड इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजियस एंड फार राइट ग्रुप्स ऑन द सोसाइटी, और जो असर व रसूख है मजहबी और फार राइट ग्रुप्स का हमारे माशरे के ऊपर। द KP गवर्नमेंट हैज़ सेट इज सेल्फ एन एम्बिशियस टारगेट। तो KP की हुकूमत ने अपने लिए एक मुश्किल टारगेट सेट किया है। ए नंबर ऑफ़ रीसेंट इंसिडेंट्स हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड, हाल ही में होने वाले कुछ वाक़यात ने यह डिमॉन्स्ट्रेट किया दैट इट टेक्स ओनली ए फ्यू मिसचीफ मेकर्स, के ये सिर्फ कुछ ही लोग जो कि ट्रबल काज कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ ही लोग स्पॉइल कर सकते हैं, विशिएट कर सकते हैं कम्यूनल हारमोनी को, फ़िरका वाराना
ہم مانگی کو۔ دا برننگ آف اے ٹیمپل ان کرک، اس کی کچھ مثالیں ہیں۔ کے پی میں ایک ٹیمپل تھا کرک میں، اس کو جلا دیا گیا، اور اسی طرح سے ڈیسیکریشن کی گئی، بے حرمتی کی گئی۔ بھونگ پنجاب میں ایک اور ٹیمپل کی آر ریسنٹ ایگزامپل ان دس فینامنا، اس عمل میں حال ہی کی کچھ مثالیں ہیں۔ دا پروجیکٹ ایئر مارکس دا ہائیسٹ نمبر آف سائٹس ان پشاور، یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ڈیزگنیٹ کرتا ہے ہائیسٹ نمبر آف سائٹس کو پشاور میں، یعنی کہ یہ 19 بنتی ہیں، ڈبل ڈیشز میں فلو آف سینٹینس بریک کر کے بتایا گیا ہے۔ اے سم آف 20 ملین ایچ ہیز بین سیٹ اسائڈ، $20 ملین رکھے گئے ہیں بابا سنگھ گردوارہ کے لیے اور سینٹ مائیکل کیتھولک چرچ کے لیے پشاور کینٹ میں، جبکہ 9 ملین روپیز مختص کیے گئے ہیں ریہیبلیٹیشن آف درگا مندر کے لیے۔ سائزیبل فنڈز ہیو آلسو بین ریزروڈ فار کنزرویشن پروجیکٹس ان لوور چترال ویلی، اسی طرح سے ایک بڑی اماؤنٹ رکھی گئی ہے لوور چترال ویلی میں پروجیکٹس کے لیے، جس سے کلاش کمیونٹی کو فائدہ ہوگا، جو کہ عموماً ریسیونگ اینڈ پہ رہے ہیں بدتر سلوک کے ہمارے کیمپیٹریاٹس فیلو کنٹری مین کی جانب سے، جو کہ زینوفوبک ریشسٹ بیہیویئر شو کرتے ہیں، اور ان میں ایسا رجحان پایا جاتا ہے۔ وائل آل دس ساؤنڈز پرومسنگ، اگرچہ کہ یہ تمام چیزیں خوش آئند نظر آتی ہیں، کمیونٹی انگیجمنٹ اینڈ اپروول از دا کی فار دی سکسیزفل کمپلیشن آف دیز پروجیکٹس، معاشرے کا انگیج ہونا اور اس کو اپروو کرنا، یہ ہی صرف ان جو پروجیکٹس ہیں ان کو کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچا سکتا ہے۔ given that minorities in the country perpetually lives in the state of fear and uncertainty، یہ دیکھتے ہوئے کہ ہمارے ملک میں اقلیتیں عموماً مسلسل خوف اور غیر یقینیت کی صورتحال میں رہتی ہیں، this is a task easier said than done، اس ٹاسک کو کہنا آسان ہے لیکن کرنا مشکل ہے۔ unless the authorities make a conscious and consistent effort، جب تک حکام ایک ریسپانسو اور مسلسل کوشش نہیں کریں گے ٹو رین ان ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس، انتہا پسند ایلیمنٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اینڈ پنش دوز انوالوڈ ان اٹیکس، اور ایسے لوگوں کو سزا دینے کے لیے جو اس طرح کے حملوں میں انوالو ہوتے ہیں اقلیتی کے برادری کے لوگوں کے اوپر، اینڈ دیئر پلیسز آف ورشپ، اور ان کی عبادت گاہوں کے اوپر، دا سینس آف انسیکیورٹی دے ہیو ٹو کنٹینڈ ود ول ناٹ بی ایڈیکویٹلی ایڈریسڈ، اور جس طرح کا عدم تحفظ کا احساس پایا جاتا ہے اس کے ساتھ ڈیل کرنا آسان نہیں ہوگا، اس کو مناسب طریقے سے ایڈریس نہیں کیا جا سکے گا۔ مور اوور، مزید یہ کہ دا اتھارٹیز مسٹ آلسو انشور، حکام کو یہ بھی یقینی بنانا ہوگا کہ وہ مناسب سیکیورٹی پرووائڈ کریں ان تمام سائٹس کے لیے۔ دا ریلیجس لابی میں فرون اپان، جو مذہبی لابی ہے وہ ڈس اپروو کر سکتی ہے ان پروجیکٹس کو، اینڈ پریزنٹ اسپیشیس آرگومنٹس اگینسٹ اٹ، اور اس کے خلاف مس لیڈنگ دلائل دے سکتی ہے۔ ون ہوپس، یہ امید کی جاتی ہے، دا کے پی گورنمنٹ ریمین اسٹیڈ فاسٹ ان اٹس کاز، کہ کے پی کی حکومت اپنے اس کاز کے لیے کمیٹڈ رہے، ڈٹرمنڈ رہے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا الیکٹورل پروسیس، دا کلیم میڈ بائی فیڈرل سائنس منسٹر، دعویٰ کیا گیا ہے وفاقی سائنس منسٹر کی جانب سے، ان کا نام آپ نے مجھے بتانا ہے۔ اینڈ کنٹروورشیل الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیو بین موڈیفائڈ، اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو پرتنازع ای وی ایم ہیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہیں، ان میں تبدیلیاں کی گئی ہیں ان کو مزید یوزر فرینڈلی بنانے کے لیے۔ سم ہاؤ ڈز ناٹ انسپائر مچ کانفیڈنس، لیکن یہ دعویٰ بھی زیادہ اعتماد کو انکریج نہیں کر سکا۔ دا منسٹر ٹول ڈان، منسٹر نے ڈان کو بتایا دیٹ دا بیٹری لائف آف ای وی ایمز ہیو بین ایکسٹینڈیڈ فرام 24 hours to 72 hours، کہ ان الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی جو بیٹری لائف ہے ان کو 24 گھنٹے سے بڑھا کے 72 گھنٹے کر دیا گیا ہے۔ اینڈ دا ڈیوائس کین ناؤ آٹومیٹکلی ڈراپ دا بیلٹ پیپر فار دی ووٹر ان ٹو دی بیلٹ باکس، اب یہ جو ڈیوائس ہے یہ آٹومیٹک طریقے سے بیلٹ پیپر کو ووٹر کے لیے بیلٹ باکس میں ڈال سکتی ہے۔ ناؤ دس ڈیوائس آلسو الاؤز، اس کے علاوہ یہ ڈیوائس اب الاؤ کرتی ہے ایک سیکنڈ چانس کہ وہ ٹک کر سکیں پارٹی سائن کے اوپر بفور کاسٹنگ دا ووٹ، الیکشن کو ووٹ کو کاسٹ کرنے سے پہلے۔ دا ماڈیفیکیشنز ہی ایڈیڈ، مزید انہوں نے کہا کہ یہ جو تبدیلیاں ہیں ہیو بین میڈ ٹو سیٹسفائی دا کرٹکس آف ای وی ایمز، کی گئی ہیں تاکہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر تنقید کرتے ہیں لوگ ان کو مطمئن کیا جا سکے۔ ہو کنٹینیو ٹو اپوز دا یوز آف ٹیکنالوجی ان الیکشنز، جو کہ الیکشن میں ٹیکنالوجی کے استعمال کو اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ود دا رولنگ پارٹی سیز، جو کہ رولنگ پارٹی کا کہنا ہے، از دا اونلی وے ٹو میک دا الیکٹورل پروسیس فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ، کہ یہ واحد راستہ ہے الیکٹورل پروسیس کو صاف اور شفاف بنانے کا۔ واٹ ایور دیز امپروومنٹس مین، ان بہتریوں کا جو بھی مطلب ہو، اٹ از رانگ ٹو آٹومیٹکلی لنک الیکٹرانک ووٹنگ ود فیئر، فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ان دا کنٹری،
یہ غلط ہوگا کہ آٹومیٹیکلی ای وی ایمز کو لنک کرنا آزاد، شفاف اور صاف الیکشنز کے ساتھ ہمارے ملک میں۔ الیکٹورل فراڈ ہیئر از ناٹ ریسٹرکٹیڈ ٹو دا ایکچوئل پولنگ پروسیس۔ ایک یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ جو الیکشن میں فراڈ ہوتا ہے یہ صرف پولنگ ڈے کے ساتھ منسلک نہیں ہوتا۔ ووٹ مینیپولیشن سٹارٹس لانگ بیفور پولنگ ڈے۔ جو ووٹ مینیپولیشن ہے یہ پولنگ ڈے سے بہت زیادہ پہلے سٹارٹ ہو جاتی ہے اور جب تک حکومت بن نہیں جاتی تب تک یہ جاری رہتی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ پریویس فنامنا کو دیکھیں، جو پبلک اوپینین ہوتی ہے اس کو موڈیفائی کیا جاتا ہے، میڈیا کے ذریعے اس کو انفلوئنس کیا جاتا ہے، انٹرسٹ گروپس ہوتے ہیں جو کہ فنڈنگ کرتے ہیں اور پبلک اوپینین کو موڈیفائی کرتے ہیں۔ ان تمام چیزیں جو ہیں یہ ووٹ مینیپولیشن میں آتی ہیں، الیکٹورل فراڈ میں آتی ہیں۔ سرپرائزنگلی حیران کن طور پہ دیر ہیو بن لیس کمپلینٹس آف ووٹ فراڈ ڈیورنگ پولنگ والے دن بہت کم کمپلینٹس ہوتی ہیں ووٹ فراڈ کی۔ اینڈ وی ہیو اے سسٹم ٹو ایڈریس دیم۔ ہمارے پاس ایک سسٹم ہے ان سے نمٹنے کے لیے۔ دا گورنمنٹ نیڈس ٹو اونلی انشور دا ایکسپیڈیشیس جوڈیشیل ریڈریسل آف سچ کمپلینٹس۔ حکومت کو صرف یہ یقینی بنانا ہے کہ وہ ایک سپیڈی سوئفٹ جو ریمیڈی ہے، عدالتی کمپنسیشن ہے اس طرح کی کمپلینٹس کی، گریوینس کی، ان کی یقینی بنائے، وچ کرنٹلی ٹیکس ایئر، جس میں ابھی کئی سال لگ جاتے ہیں۔ دیٹ سیڈ، یہ کہتے ہوئے اٹ مسٹ بی پوائنٹڈ آؤٹ، یہ بھی نشاندہی کی جانی چاہیے، دیٹ ان اے کنٹری ویئر الیکٹرک سپلائی اینڈ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی از ایریٹک، ایسا ملک جہاں پہ بجلی کی فراہمی اور انٹرنیٹ کا کنیکشن انپریڈکٹیبل ہوتا ہے، اٹ از نائیو ٹو ایکسپیکٹ دا ای سی پی ٹو پٹ ای وی ایمز ٹو یوز ایوری ویئر۔ تو یہ انوسینٹ ہوگا ای سی پی سے یہ امید رکھنا کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو ہر جگہ پہ استعمال کرے گی آنے والے جنرل الیکشن میں، ایون اف اٹ از فلی سیٹسفائیڈ، اگرچہ یہ مکمل طور پر مطمئن بھی ہو مشین کی پرفارمنس اور ایکوریسی کے ساتھ۔ مینی ادر نیشنز ہیو آلریڈی ابینڈنڈ اور لمیٹڈ دا یوز آف ای وی ایمز۔ بہت ساری دوسری اقوام نے چھوڑ دیا ہے یا پھر محدود کر دیا ہے ای وی ایمز کے استعمال کو بہت ساری وجوہات کی وجہ سے، اور اس میں ایک اہم وجہ ہے ٹیکنیکل گلیچز، یعنی کہ ایک سڈن یوزولی ٹیمپریری میل فنکشن۔ ہینس اس لیے اٹ از ناٹ سرپرائزنگ، یہ حیران کن نہیں ہے، ٹو سی دا اپوزیشن پارٹیز، حریفین پارٹیز کو دیکھنا کہ اور ای سی پی کو کہ وہ اعتراض کر رہی ہیں ای وی ایم کی بہت جلدی میں ڈپلائمنٹ کے اوپر۔ ان دا ویو آف سچ ایشوز، اس طرح کے ایشوز کو دیکھتے ہوئے اور ایک جو بہت زیادہ اپ فرنٹ اور قیمت لاگو ہوگی ان کی مینٹیننس اور سٹوریج پہ، ایک کمیٹی آن دا یوز آف ووٹنگ مشینز ہیڈ ریکمینڈڈ، ایک کمیٹی بنائی گئی تھی ووٹنگ کی مشینز کے استعمال پہ، انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا کہ ایک ڈیکیڈ اگو، ایک دہائی پہلے، کہ جو الیکٹرانک ووٹنگ ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے ایک فیزڈ مینر میں، یعنی کہ کچھ علاقوں میں کرائے جائے، پھر اس سے زیادہ علاقوں میں، اور اس طرح سے آہستہ آہستہ سے اس کے استعمال کو لایا جائے، نہ کہ اس کو اچانک سے امپلیمنٹ کر دیا جائے جس طرح سے ایس این سی کو، سنگل نیشنل کریکولم کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے۔ دیٹ واز اے ساؤنڈ ریکمنڈیشن، یہ ایک اچھی ریکمنڈیشن تھی جو اس کے ارد گرد ایشو انوالوڈ ہیں ان کو دیکھتے ہوئے۔ انڈیڈ، بے شک، دا سائنس منسٹریز ایفرٹ ٹو کنٹینیوسلی ورک آن، سائنس منسٹری کی جو کاوشیں ہیں کہ وہ مسلسل کام کر رہی ہیں ای وی ایمز کی پرفارمنس کو بہتر بنانے کے لیے، یہ پریز وردی ہیں، قابل تعریف ہیں، کمینڈیبل ہیں، بٹ دا گورنمنٹ شوڈ لسن کیئرفلی ٹو دا ای سی پیز ریزرویشن، لیکن حکومت کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تحفظات کو احتیاط سے سننا ہوگا اور ان کو ایڈریس کرنا ہوگا، کمیشن کو مطمئن کرنا ہوگا اگر یہ الیکشن کے پروسیس کو غیر تنازع بنانا چاہتے ہیں۔ الیکٹورل ریفارمز ورک اونلی، الیکشن کی جو اصطلاحات ہیں صرف تب کام کرتی ہیں جب حکومت، اپوزیشن اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سیم پیج پہ ہوں۔ دس از اے شیک اپ، یہ ایک ایسی ری آرگنائزیشن ہے پاکستانز ایلنگ پبلک سیکٹر کین ڈو ود آؤٹ، جس کے بغیر پاکستان کا جو صحت عامہ کا شعبہ ہے کمزور، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ پرائم منسٹر عمران خان اناؤنسڈ آن فرائیڈے، پرائم منسٹر عمران خان نے فرائیڈے والے دن اناؤنس کیا کہ ان کی حکومت شٹ ڈاؤن کر سکتی ہے، ختم کر سکتی ہے تمام ڈی ایچ کیوز کو، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس کو، اینڈ فیسیلیٹیٹ دا پرائیویٹ سیکٹر، اور پرائیویٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے کہ وہ ہیلتھ کیئر پرووائڈ کریں نیا پاکستان نیشنل ہیلتھ کارڈ کے ذریعے جو فار فلنگ دور دراز ایریاز کے لوگ ہیں ملک میں۔ مسٹر خان واز اسپیکنگ ایٹ گورنر ہاؤس، مسٹر خان گورنر ہاؤس میں بات چیت کر رہے تھے لاہور میں ایک ایسے موقع کے اوپر جب کہ سرمنی ہو رہی تھی ہیلتھ کارڈ کو لانچ کرنے کی، جب انہوں نے اس طرح کی حیران کن ڈکلریشن کی، یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے کہ جو ڈی ایچ کیو ہاسپٹلز ہیں وہ ڈیزرٹیڈ ہیں، ایمٹی ہیں، پتہ نہیں ان کو اس طرح کے کون دکھاتا ہے، کون سے ڈی ایچ کیوز ان کو دکھائے گئے ہیں۔ اگر جو ہمارے سٹی کا ڈی ایچ کیو ہے یا ویسے آپ اپنے سٹی کا ڈی ایچ کیو وزٹ کر لیں تو میرے خیال میں ڈیزرٹیڈ نہیں ہے، وہاں پہ کافی لوگ ہوتے ہیں، عموماً ڈاکٹرز بھی موجود ہوتے ہیں،
بیکاز آف دی لیک آف ڈاکٹرز، کیونکہ یہ ہسپتال ایمٹی ہیں، کیونکہ وہاں پہ ڈاکٹروں کی کمی ہے. تو ڈاکٹروں کی کمی تو یقیناً نہیں ہے. کل میں نیوز پیپر میں دیکھ رہا تھا، بلکہ نیوز میں دیکھ رہا تھا کہ اوکاڑا میں تقریباً 16 ویکینسیز تھی اور تقریباً 600 ڈاکٹرز نے آئی تھنک اپلائی کیا ہوا تھا اور وہ لائن میں لگے ہوئے تھے انٹرویو دینے کے لیے. وائی شوڈ دا گورنمنٹ اسپینڈ منی، تو حکومت کو کیوں رقم صرف کرنی چاہیے. اف ڈاکٹرز ور ناٹ گوئنگ ٹو ڈی ایچ کیوز ہاسپٹل، اگر ڈاکٹر ڈی ایچ کیو ہاسپٹلز میں نہیں جا رہے میسیز کو، جنرل پاپولیشن کو سرو کرنے کے لیے. تو یہاں پہ ایک اور چیز واضح ہوتی ہے کہ اگر ڈاکٹرز ہاسپٹل میں ایبسنٹ ہیں، عموماً جونیئر ڈاکٹرز پریزنٹ ہوتے ہیں، جو سینئر ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ ایبسنٹ ہوتے ہیں، تو یہ حکومت کی ناکامی ہے کہ وہ ان کی پریزنس کو یقینی نہیں بنا پا رہی. اگر وہ ٹائم پہ نہیں آ رہے تو حکومت کو ان کی تنخواہ کاٹنی چاہیے، جس طرح سے عموماً پرائیویٹ آرگنائزیشن میں ہوتا ہے. جتنا وہ ٹائم سرو کر رہے ہیں اس کے مطابق ان کو پے کیا جائے. ان کی جو پے ہے وہ آرلی کر دی جائے، پر آر کے حساب سے پے کیا جائے تو ان کی اٹینڈنس کو یقینی بنایا جا سکتا ہے. دا پرائم منسٹرز ریزینٹمنٹ، اسی طرح سے پرائم منسٹر کی جو بٹرنیس ہے قیمتی ذرائع کو ویسٹ کرنے کے اوپر، وہ بالکل درست ہے. لیکن جو اس کا حل انہوں نے بتایا ہے یہ بالکل غلط اور شارٹ سائٹڈ ہے. اٹ وڈ اماؤنٹ ٹو این ایبڈیکیشن آف دی گورنمنٹ ڈیوٹیز. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حکومت اپنی جو ذمہ داری ہے اس سے ریفیوزل کر رہی ہے، اور جو پرائمری ہیلتھ کیئر ہے اس کو زیادہ کم ایکسیسیبل بنا دے گی. اس کی رسائی کو جو لو انکم فیملیز ہیں مزید مشکل بنا دے گی. دیر بائی ڈیفیٹنگ دا ویری پرپز آف سچ موو، اور جس طرح کے جو ان کے اپنے اقدام ہیں ان کو یہ ڈیفیٹ کریں گے. پی ٹی آئیز گورنمنٹس اینڈیورز، پی ٹی آئی کی حکومت کی جو کوششیں ہیں پبلک ہیلتھ سیکٹر کے لیے، خاص طور پہ صحت سہولت پروگرام ہے، یہ تمام قابل تعریف ہیں. اٹ از کلیئرلی این ایسپیکٹ، یہ ایک واضح طور پہ ایک ایسا پہلو ہے پارٹی کے مینیفیسٹو میں جو کہ شامل تھا اور اس پہ پراپر پلاننگ بھی کی گئی ہے. دا کارڈ واز فرسٹ لانچ ان کے پی ان 2016. کے پی میں 2016 میں پہلی مرتبہ اس کارڈ کو لانچ کیا گیا تھا پی ٹی آئی کے پہلے پروونشل گورنمنٹ میں، اور اس کو گریجولی رول اپ کیا گیا، انکریز کیا گیا باقی ملک میں. دا لیٹسٹ ایکسپینشن ان دا اسکیم، جو حال ہی میں ایکسپینشن کی گئی ہے اس اسکیم میں، جو کہ ابھی ایونٹ ہو رہا تھا فرائیڈے والے دن، تو یہ تمام چیزیں ہیلتھ کارڈ کو اویلیبل کرانے کے لیے کی گئی ہیں ایسی فیملیز کو لاہور ڈویژن میں اس سال کے اوائل میں، جو کہ ہیلتھ کیئر تک جن کی رسائی ممکن نہیں تھی، تاکہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکے تمام پنجاب میں مارچ 2022 تک. ڈسکرائبنگ اٹ از اے میجر اسٹیپ ٹوارڈز دی کریشن آف ویلفیئر اسٹیٹ. اس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ ایک فلاحی اسٹیٹ کی جانب یہ ایک بڑا اقدام ہے. دا پرائم منسٹر سیڈ، پرائم منسٹر کا یہ کہنا تھا کہ گورنمنٹ تقریباً 400 بلین روپیز صرف کرے گی ہیلتھ انشورنس آفر کرنے کے لیے تقریباً 30 ملین فیملیز کو. اکارڈنگ ٹو مسٹر خان کے مطابق جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو انسینٹیوائز کیا جائے گا بہت سارے مختلف طریقوں سے، تاکہ وہ آگے آئیں اور ہاسپٹلز قائم کریں جو فار فلنگ ایریاز ہیں. however تاہم ٹو ڈو اوے ود دا ڈی ایچ کیو ہاسپٹلز، ایکسٹنگوش کرنا، پٹ این اینڈ ٹو کرنا ڈی ایچ کیو ہاسپٹلز کو اور اینی پارٹ آف گورنمنٹس پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم، یا پھر حکومت کا جو پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس کو، جس میں بی ایچ یوز یعنی کہ بیسک ہیلتھ یونٹ یہ سب سے چھوٹا یونٹ ہوتا ہے، پھر آر ایچ سیز آتے ہیں، رورل ہیلتھ سینٹر، پھر ٹی ایچ کیوز آتے ہیں، تحصیل ہیڈ کوارٹر، اس کے بعد ڈی ایچ کیوز ہوتے ہیں. تو آپ کو اب اسٹرکچر بھی معلوم ہو گیا ہوگا، بی ایچ یوز، آر ایچ سیز، ٹی ایچ کیوز اینڈ ڈی ایچ کیوز. تو یہ تمام چیزیں ہیں، یہ زیادہ مسائل پیدا کرے گا نیڈی لوگوں کے لیے، انڈر پریویلیج کے لیے. فار ون، پہلی ریزن اس کی یہ ہے کہ جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ ان پیشنٹ پروسیجرز کو کور کرتا ہے. تو اب دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ان پیشنٹ ہوتے ہیں جو ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہیں، ایک او پی ڈی ہوتا ہے یعنی کہ آؤٹ پیشنٹس ہوتے ہیں جو کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں مائنر ایلمنٹ کے لیے، یا بھی کوئی ایلمنٹ ہو جنرل فزیشین کے پاس جاتے ہیں، وہاں پہ وہ ان کو پریسکرپشن لکھتا ہے اور وہ وہاں سے اپنے گھر چلے جاتے ہیں. پرائمری ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کیٹر ٹو آؤٹ پیشنٹ ریکوائرمنٹ، اسی طرح سے جو پرائمری ہیلتھ کیئر کی سہولیات ہیں یہ آؤٹ پیشنٹ کو ڈیل کر رہی ہوتی ہیں، عموماً بی ایچ یوز میں، آر ایچ سیز میں، وچ فارم دا بلک آف ہیلتھ کیئر نیڈز، جس پہ بہت ساری جو ہیلتھ کیئر کی نیڈز ہیں اس کو وہ ٹیکل کر لیتی ہیں. سیمی کولن ہے تو سینٹنسز کو سپریٹ کرے گا، دونوں کے اپنے کلیئر میننگز ہوں گے. ویئر ول پیشنٹس ریکوائرنگ آؤٹ پیشنٹس کیئر گو، اس لیے جو آؤٹ پیشنٹس ہوں گے وہ کہاں جائیں گے، خاص طور پہ دیہاتی ایریاز میں جو کہ پہلے بی ایچ یوز میں چلے جاتے ہیں. سیکنڈلی، دوسری بات یہ ہے دیر آر دس فار اراؤنڈ 450 امپینلڈ ہاسپٹل، ابھی تک تقریباً 450 انلسٹڈ یا انرول ہاسپٹل ہیں پورے ملک میں. تو یہ جو ایکسیس ہے ان ایکسپینسو پروپوزیشن کی بہت سارے لوگوں کے لیے اس کو مشکل بنا دے گا جب تک جو امپینلڈ ہاسپٹل ہیں ان کو ہر تحصیل میں قائم نہیں کیا جاتا. مور اوور، مزید یہ کہ اف ہیلتھ پروفیشنلز آر ایبسنٹ فرام ڈیوٹی، اگر ہیلتھ پروفیشنلز اپنی ڈیوٹی پہ نہیں آ رہے پبلک سیکٹر فیسلٹیز میں، اٹ از دا فیلیور آف گورنمنٹ، یہ حکومت
حکومت کی ناکامی ہے اینڈ ون اٹ شوڈ ریکٹیفائی، اور اس کو حکومت کو درست کرنا چاہیے انسٹیڈ آف بجائے اس کے کہ تھروئنگ آؤٹ دا بیبی ود دا باتھ واٹر کے یہ ڈسکارڈ کر دیں کچھ ایسی کسی ویلیویبل چیز کو کسی انڈیزائریبل چیز کے ساتھ۔ یہ جی بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریل کا، جس میں ہم نے پاکستان کے ہیلتھ کیئر سٹرکچر کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ اگر اس ہیلتھ کیئر سٹرکچر کو ختم کیا جاتا ہے تو کس طرح سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی عموماً جو فیصلے ہے وہ بغیر سوچے سمجھے ہی لیتی ہے، تو اگر اس طرح کے فیصلے لے گی پی ٹی آئی تو پاکستان کے لیے مزید مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ الیکٹورل پروسیس کے بارے میں ہم نے تھوڑا دیکھا کہ اگر ای وی ایمز کو آل دو موڈیفائی کر دیا گیا ہے، وہ موڈیفیکیشن کیا تھی ان کو بھی ڈیٹیل میں ہم نے اسٹڈی کیا، لیکن پھر بھی جو پرابلمز ہیں ووٹ مینیپولیشن کے، پبلک اوپینین کو مینیپولیشن کے، وہ پھر بھی برقرار رہیں گے۔ اسی طرح سے ہمارا فرسٹ ایڈیٹوریل تھا کے پی کی جو اقلیتیں ہیں ان کے بارے میں، جو پروجیکٹ اور جو ان کے لیے کاسٹ اسٹیمیٹڈ کاسٹ بتائی گئی ہے 513 ملین کی، یہ ایک خوش آئند سٹیپ ہے، لیکن اس کو جب تک بلڈ اور ریسٹور نہیں کر لیا جاتا تب تک یہ تمام چیزیں امبروگلیو کو آگمائر میں رہیں گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔